अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, सबसे पहले तो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा हुआ और उसके बाद अब जो ख़बरें आ रही हैं उस हवाले से पाकिस्तान की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। आज वज़ारत ख़ारजा की जानिब से भी इस हवाले से एक बयान सामने आया है और जो हमले ईरान की जानिब से भी हुए हैं उस हवाले से भी पाकिस्तान ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ सामने रखा है। इसी के साथ साथ मुल्क के अंदर जो सियासी मामलात हैं उस हवाले से अगर बात करें तो हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हुकूमत की मुज़ाकरात के हवाले से दावत थी उस हवाले से अपना मौक़िफ़ सामने रखा है और ये आमादगी ज़ाहिर की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात वज़ीर आज़म हाउस या स्पीकर चैम्बर में नहीं होंगे, बल्कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, कॉन्स्टिट्यूशन रूम है पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ पर अगर वज़ीर आज़म साहब मुलाकात करना चाहें तो अपोजिशन मुलाकात कर सकती है। फिर इसी के साथ साथ अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से 5 अगस्त से एक तहरीक का भी ऐलान किया गया है और उनके मुताबिक 5 अगस्त को जलसा तो होगा, लेकिन उसके बाद ये जो एहतजाजी तहरीक होगी ये 5 अगस्त के बाद भी जारी रहेगी और उसकी ज़िम्मेदारी, उसको आगे बढ़ाने की जो ज़िम्मेदारी है वो सीएम सोहेल आफरीदी साहब की होगी। अब पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हुआ है, उस हवाले से भी कुछ तजावीज़ ये आ रही हैं जो अरकान है पीटीआई के कि सिर्फ़ एक दिन जलसा किया जाए, उसको तहरीक की शक्ल ना दी जाए। नासिर भट्ट साहब और नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू करेंगे। भट्ट साहब आपका, नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हाल ही में हमारे प्रोग्राम में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा है कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि वज़ीर आज़म हाउस या स्पीकर चैम्बर में मुज़ाकरात नहीं होंगे। आप समझते हैं, उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अब हमें हुकूमत के जवाब का इंतज़ार है, तो आप क्या देख रहे हैं सर, क्या कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है वहाँ पर बैठा जा सकता है फिर पीटीआई के साथ, ओवरऑल जो अपोजिशन है उनके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये निकली कि हम बैठेंगे, ये बात तो हुकूमत 2 साल गुजार दी इन्होंने कि हम कह रहे हैं हम बात करेंगे। आज इन्होंने फिर ये कह दिया कि हम बात करेंगे। एक कमेटी बनी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है वो बनी है। जिस वक्त जरूरत पड़ेगी पीएम साहब के मिलने की, अगर वो आपस में कोई कमेटियां फैसला करती हैं तो पीएम साहब मिलेंगे, क्योंकि इजाजत है पीएम साहब ने अपनी जो कमेटी बनाई थी। आपको पता है कि स्पीकर साहब जो जिसमें ब्रिज बने थे वो भी कमेटी है, बात करते हैं। आप ये देख लें, मैं अभी भी आपको कहता हूँ कि फिर इन्होंने यू टर्न ले लेना है। अब इन्होंने क्या, अभी अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि इनको बात करनी चाहिए। बात करके जो मसाइल है उनको हल करने का एक ही तरीका है कि हम बैठेंगे, बात करेंगे। यार जब देखें अमेरिका और ईरान की जब जंग थी, खत्म हुई, तो टेबल पे बैठे तो हुई, अब फिर हालात खराब है। अगर वो आपस में एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे, लड़ाई शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने भी ये कहा कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ईरान भी कुछ चीजें गल कर गया, अमेरिका ने। लेकिन बात क्या होगी, बैठ के, तो अगर बैठ के बात करनी है जरूर होगी, इसके मसाइल इसी तरह हल होंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर ये बात पहले कर लेते तो अपोजिशन को चाहिए था, हुकूमत बार बार कहती है, आज भी हुकूमत बात करेगी, लेकिन बात ऐसी हो कि जिसमें कुछ चीजें सामने आए जो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात है। एक मैं कहता हूँ इलेक्शन कमीशन का ही मसला हल कर लें बैठ के, ये ज्यादा जरूरी तो अपोजिशन को चाहिए था। जोर लगाते हैं, हुकूमत कह रही है कि आए हम बात करते हैं, कोई भी मसाइल है उसका हल बैठ के ही होता है। ठीक है। अच्छा नईम साहब, अब ये जो मुज़ाकरात के हवाले से सर बातें अल्लामा साहब ने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम तैयार हैं। नासिर भट्ट साहब कह रहे हैं कि पीटीआई ने, उन्हें लगता है कि शायद फिर कोई यू टर्न ले लेगी। अब अगर आप मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, एक तो ये बताएं कि तमाम जो लीडरशिप है, जो रहनुमा हैं, वो ऑन बोर्ड हैं, और दूसरा हुकूमत के साथ अगर मुज़ाकरात होंगे तो फिर कौन से आपके नुकात हैं? वही खान साहब की रिहाई और मैंडेट की? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया नादिर गुरमानी साहब। देखें, सबसे पहली बात यह है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत हो जी, कानून और आइन की बालादस्ती हो, पार्लियामेंट का तकद्दस जो है उसका एहतराम किया जाए, पाकिस्तान के अंदर मामलात जो हैं वो बेहतर हों, पाकिस्तान में अमन आए, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आए, पाकिस्तान की आवाम जो है वो खुशहाल हो, नौजवान खुशहाल हो, नौजवानों को रोज़गार मिले और पाकिस्तान ठीक रास्ते पर जाए। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि जिस तरह कब्ज़ा जारी है, आवाम का मैंडेट लूट कर जिस तरह कब्ज़ा किया गया, उस कब्ज़े का तसलसल रहे। अदालतें जिस तरह उन्होंने अपने ताबे की हुई हैं 26वीं 27वीं तरमीम के ज़रिए, उसी तरह रहे। पीटीआई जमहूरियत नाम की तो चीज़ ही नहीं है, लफ्ज़ी बयान
گولہ باری، وہ تمام چیزیں ان کی طرف سے دیکھیں دیں. لیکن پریکٹیکلی اگر آپ انہیں کہیں گے کہ آپ عوام کا مینڈیٹ تسلیم کرتے ہیں، یہ کہیں گے کہ جناب آپ 18 میں دھاندلی ہوئی تھی تو ہم مطلب سمپل تو یہی ہوا نا کہ ہم نہیں تسلیم کرتے. پھر ان کو کہیں گے کہ آپ جمہوریت تمام قیدیوں کو رہا کرتے ہیں، جی نہیں عدالتیں تو عدالتیں کس کے انڈر ہو گئی ہیں 26ویں صدی کی. پھر ان سے کہیں گے کہ جناب ملک کے اندر جو ہے وہ روزگار کی کمی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، تو اس پہ کہیں گے کہ اب ہم معاشی جو ٹیم ہے وہ نئی ٹیم لانے لگے ہیں. حالانکہ جب یہ حکومت میں نہیں تھے اس وقت ان کے مطالبات یہ تھے، باتیں یہ تھیں، یہ کہتے تھے کہ جناب آپ ہمیں ٹائم دے دیں، آپ ہمیں حکومت دے دیں. آپ دیکھیں ہمارے پاس ایسی زبردست ٹیم ہے جو آپ کو ڈیلیور کر کے دے گی، اور یہ مہنگائی اس ناسور سے نمٹنا ہمیں آتا ہے. آج ناسور سے نمٹنے کے لیے آپ کو 4 سال مسلط کیا گیا ہے، کیوں نہیں نمٹا گیا؟ آپ کے سوال کے اوپر 2 ٹوک آتا ہوں. دیکھیں آپ نے کہا کیا ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو، تمام قیدی جو ہیں وہ رہا ہوں، 26 نومبر اور 9 مئی پہ کمیشن ہو. اس کے علاوہ جو باقی ہے مینڈیٹ ہے اس کی واپسی ہو، یا نیا الیکشن بھی اگر کراتے ہیں 6-8 مہینوں کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. لیکن کسی ایک نقطے پہ بھی یہ رضامند ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. رانا ثناءاللہ کی آپ کو بات یاد ہوگی جب وہ کہہ رہے تھے کہ اگر عمران خان کو باہر نکالیں گے تو بھائی اسی جیل لے جانا. دوسری طرف آپ دیکھیں تو جب مینڈیٹ کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں مینڈیٹ اگر ہم ان کو دے دیں واپس یا فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیں تو ہم سے تو حکومت کرسی جائے گی. تو کیا یہ حکومت کرسی چھوڑیں گے؟ تو یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ ختم ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ملک کا نہیں سوچ رہے. ہم کہتے ہیں کہ ملک کا سوچیں فری اینڈ فیئر طریقے سے. تو بٹ صاحب اب مذاکرات تو چلے ہوں گے، لیکن جن نکات کا ذکر نعیم صاحب کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹ کی واپسی، خان صاحب کی رہائی، یہ ان نکات پر حکومت بات کر سکتی ہے؟ کیونکہ رانا صاحب کا بھی وہ بیان کوٹ کر رہے ہیں. دیکھیں نعیم پچوتا صاحب کو پتہ نہیں یہ پی ٹی آئی والے کیا سمجھتے ہیں، ہمیں واپس حکومت دے دیں، ہمیں حکومت میں لے آئیں، وہ فلاں کر دیں. او بھائی آپ مجھے بتائیں، جب میں 2018 کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ 2018 میں جو کچھ ہوا، میں کہتا ہوں کہ 2024 میں جو کچھ ہوا، ایک بات مجھے بتائیں کہ آپ اور ہم جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، اگر ہمیں الیکشن پہ اعتراض ہوتا ہے کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کے لیے کیا فرض ہے جماعتوں کا، سیاسی جماعتوں کا، چاہے وہ حکومت میں ہے چاہے اپوزیشن میں ہے، کہ ہم کہتے ہیں آئیں بیٹھیں بات کریں. جو الیکشن کمیشن ہے نیا آئے گا، اگر دونوں کی اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کے ایک نیا الیکشن کمیشن چاہیے، یہ تو اپوزیشن کو زیادہ شور ڈالنا چاہیے. حکومت بار بار کہتی ہے آئیں بیٹھیں. نہیں لیکن بٹ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ سر 2018 کی طرح 2024 میں بھی خرابیاں ہوئی ہیں الیکشن میں؟ دیکھیں 2024 میں مجھے آپ بتائیں الیکشن کمیشن کس نے لگایا تھا؟ نہیں سر وہ تو چلیں پی ٹی آئی نے لگایا تھا چیف الیکشن کمشنر، لیکن خرابیاں ہوئی تھیں یا نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ 2018 میں ہم نے کہا کہ یہ خرابیاں ہیں، ان کو ٹھیک کر لو، یہ مسلط رہے. پھر ہم نے جمہوری طریقے سے ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے ان کو اٹھایا، کیونکہ اتنا تھا کہ دنیا میں ہر جگہ یہ کہا جانے لگا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا ہے. ہم نے ان کو ایک قانونی طریقے سے ہٹایا. اگر یہ سمجھتے ہیں یہ اپوزیشن ساری ملے ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں، اپنے نمبر پورے کریں، ہمارے خلاف لے آئیں ووٹ آف نو کانفیڈنس، یہ ایک جمہوری طریقہ ہے جو ہر وقت استعمال ہو سکتا ہے. اور یہی ہے، ہم یہ صرف کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، باہر کی قوتیں جب پاکستان پہ آ کے کوئی اس طرح کے اٹیک کر دیں جیسے ہندوستان نے کیا، تو ہم سب ایک ہو جائیں. جیسے ایران پہ ہوا تو وہ سب قوم ایک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے انٹرنل مسائل ہم نے بیٹھ کے حل کرنے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسے حل ہوں گے؟ اکیلے آپ کر لیں، اکیلے ہم کر لیں، نہیں ہوگا. یہ بیٹھیں گے، بیٹھنے کے بعد اس کے مسائل جو حل ہوں گے. اور یہی ایک طریقہ ہے، لائیں نئی ریفارم کٹھے مل کے. میں کہتا ہوں جی کہ آپ اگر 26ویں ترمیم آئی، 27ویں آئی، 28ویں ترمیم آئے گی، آپ ہمارے ساتھ بیٹھے، آپ سمجھے کہ یہ غلط ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. آپ لوگ کوئی بات نہیں کرتے، آپ ہمارے فیسلیٹیٹر ہیں. آپ کو کے پی کے میں 1 سیکنڈ کے پی کے میں آپ کو بلو پاسپورٹ چاہیے تھا، چیزیں چاہیے تھی، تو آپ نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سب سے بیٹھ کے بات کی. وہاں کیوں بیٹھے؟ یہاں بیٹھے. ٹھیک ہے بٹ صاحب اگر اجازت دیں تو میں یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتا ہوں، اور یہ جو بلو پاسپورٹ کا آپ نے ذکر کیا اس کو بھی ہم آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بٹ صاحب آپ نے بلو پاسپورٹ کی بات کی، میں اس پر سر آپ کی طرف واپس آتا ہوں. لیکن پنجوتا صاحب یہ جو
اب مذاکرات کا جیسے ذکر کر رہے ہیں ناصر بٹ صاحب بھی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا تھا. اگین وہی سوال ہے کہ آپ تو سمجھتے ہیں یا پہلے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے کہ جی حکومت کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے، تو کیا وہ تحفظات آپ کے دور ہو گئے ہیں اب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تحفظات کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے اپوزیشن لیڈران ہیں، خان صاحب نے ان کو مینڈیٹ دیا تحریک کا یا مذاکرات کا. اگر انہوں نے کسی بیاف پر گفتگو کرنے کی طرف وہ بڑھے ہیں اور حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم چاہتے ہیں گفتگو کرنا، جیسے یہ شور مچا رہے تھے کہ ہم تو چاہتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے، تو وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، پہلے بھی ہوا ابھی دوبارہ ہو جائے گا. نمبر 2 یہ بات ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ نہیں مانیں گے. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ ترمیم عدم اعتماد لے کر آ جائیں تو ہم آپ اس طریقے سے آپ حکومت کو ہٹا لیں. بھائی سائفر آیا تھا، ڈونالڈ لو کا ذکر کریں، اس سیکٹری اسد مجید کا ذکر کریں، اس سائفر پہ جس پہ خان صاحب کو آپ نے 14 سال سزا دی، جس میں آپ نے ٹرائل چلایا، اس سائفر کے بدلے کے اندر آپ نے فوری طور پر عدم اعتماد لے کر آئے کیونکہ آپ امریکہ کے پٹھو غلام ہیں. آپ امریکہ کے کہنے کے اوپر آپ نے یہ سارا کیا، تو اس کو پہلے تسلیم کریں کہ آپ نے اس طریقے سے یہ سارا پروسیس کیا، سندھ ہاؤس کے اندر منڈیاں لگائیں، ہمارے ایم این ایز کو جس طرح ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اٹھایا گیا، جو طریقہ کار کیے گئے وہ سارا آپ کے سامنے ہے. اس طریقے سے آپ کو اقتدار ملا جو آپ نے لندن ایگریمنٹ کیا ہوا تھا. دوسری یہ چیزیں دیکھیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ تسلیم کر لیں یا نیا الیکشن کرا لیں، ایک حلقے کے فارم 45 لے کر آ جائیں. پچھلی دفعہ جیسے انہوں نے حلف اٹھا دیا تھا، اب تو ان سے حلف لینا بھی مطلب دل نہیں کرتا کہ بندہ کہہ دے کہ ہمیں 100 چادر نچا دینی ہے. بات یہ ہے کہ ایک حلقے کے فارم 45 لے کر آ جائیں. ہم کہیں گے کہ بھائی ہم مینڈیٹ والی بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نواز شریف صاحب کے لے کر آ جائیں، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ کے لے کر آ جائیں جو میر شرافت سے آ رہی ہیں، ان کے لیڈران ہیں نا، کسی اور کے حلقے کے لے کر آ جائیں. اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں نا، یہاں 3 حلقوں کے لے کر آ جائیں. طارق جہانگیری نے منگوائے جو جسٹس تھے یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، ان کو گھر بھجوا دیا گیا. کس وجہ سے کہ آپ نے بھائی حلقے کیوں مانگ لیا؟ آپ تو جو ہمارا سسٹم جو ہم نے پورا گریب کر کے رکھا ہوا ہے معاملہ، اس کو تو آپ ایکسپوز کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ہارے ہوئے ہر جگہ پر، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت ملک کے انٹرسٹ میں ان کو چاہیے تھا کہ یار یہ پیسہ کتنا ہم نے کھانا ہے، کتنی نسلیں لے کر جائیں گی، قبر میں کوئی پیسہ لے کر جاتا ہے، یہ کرسی اقتدار کیا چیز ہے؟ ٹھکرائیں، لات ماریں، کہیں جی کہ نہیں جی نہیں ہمیں عوام نے ووٹ نہیں دیا. جیسے کچھ 1-2 رہنماؤں نے آپ کے لاہور کے اندر، خواجہ سعد رفیق اور ایک آدھ اور، انہوں نے کہا جی میں نہیں جیتا جی. تو جیسے انہوں نے کیا، بڑے دل کا مظاہرہ نواز شریف صاحب کو کہیں شعبہ کرسی کے ساتھ چمٹے ہوئے. ملک کے حالات آپ دیکھیں کہاں پر پہنچ گئے ہیں، امن کی صورتحال دیکھ لیں، دہشت گردی کہاں پر پہنچی ہوئی ہے، پاکستان میں بے روزگاری کہاں پر پہنچی ہے، مہنگائی، گیس کی قیمتیں کہاں ہیں، تیل کی قیمت، دنیا میں مہنگا ہو نہ ہو یہاں بڑھا دیتے ہیں. ابھی بھی دیکھیں عالمی منڈی کے مطابق اگر دیکھا جائے تو 250 سے اوپر پیٹرول، لیکن یہ بڑھائیں گے کیونکہ ان کو اپنی جیبیں بھرنی ہے. بٹ صاحب یہی ایران اور امریکہ کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، ابھی آپ نے دیکھا کہ اس وقت یہ پریس کانفرنس ہوئی کہ جب یہ معاہدہ ہو جائے گا اور جنگ رک جائے گی تو پیٹرول کی قیمتیں، پرانی جو قیمتیں تھیں اس پر حکومت لانے کا فیصلہ کرے گی، اور اس حوالے سے یقین دہانی بھی کروائی گئی تھی. لیکن اب تو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید کل دوبارہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ سر حکومت عوام کو ریلیف دے پائی ہے ابھی تک؟ دیکھیں ہمیشہ دیکھیں ہم نے تو 74 پہ ایک دم سستا بھی کیا نا جو ہوا. اب پھر آپ کے سامنے ہے کہ انٹرنیشنلی امریکہ اور ایران کی جنگ چھڑ گئی، پیٹرول مہنگا ہونا شروع ہو گیا. جب دنیا میں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو پاکستان کیا کرے؟ ہم نے بھی ان کے ساتھ ہی چلنا. آئی ایم ایف ایک ہمارے سر کے اوپر بیٹھے، ہم تھوڑا سا عوام کو ریلیف دیتے ہیں، وہ اپنی شرائط لے کے آ جاتے ہیں. تو ہمیں تو یہ امید تھی کہ امید ہے بھی اسی پہ کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے. جو اگر یہ ایران اور امریکہ کی جنگ رک جاتی ہے، انشاءاللہ رک جائے گی، تو پھر ہم آئل کا جو اس کے اوپر سینکشن لگی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، ہم پیٹرول ایران سے سستا لیں گے، گیس کی پائپ لائن ہے وہ چیزیں کریں گے. لیکن ہر چیز آپ کے سامنے ہے، دنیا کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے. امریکہ میں بھی مہنگائی ہے، ایران میں بھی مہنگائی ہے، برطانیہ میں مہنگائی ہے، ہر جگہ مہنگائی ہے. لیکن ہم ضرور اس پہ توجہ دیتے ہیں، لیکن ریلیف عوام کو حکومت کی ولین کوشش ہوتی ہے. لیکن جب حالات دنیا کے ایسے ہو جائیں، ایک تو چیز دیکھیں نا کہ پاکستان اب اس جگہ نہیں ہے جہاں پہلے تھا. پاکستان کی ماشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک رسپیکٹ ہے کہ امریکہ بھی پاکستان کی بات سن رہا ہے، ایران بھی سن رہا ہے بات،
اور ہم ایک میڈیٹر بنے، یہ ہمیں ایک اعزاز ملا، لیکن انشاءاللہ یہ جنگ ختم ہو جائے گی ایران کی اور امریکہ کی، تو ریلیف ہے سب سے پہلے انشاءاللہ پاکستانی عوام کو ملے گا، ریلیف ملے گا، ٹھیک ہے. لیکن بٹ صاحب اب جو بلو پاسپورٹ کا سر آپ نے ذکر کیا، میں ایک سوال اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اپوزیشن نے جو احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے اس کی طرف ہم آئیں گے. یہ جو بلو پاسپورٹ کا سر اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے، تو یہاں پر ایک سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ جو ایم این ایز ہیں یا آپ ایوان بالا کے رکن ہیں، تو یہ تمام سہولیات سر جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی اراکین حاصل کرنا چاہتے ہیں، سر یہ تمام سہولیات تو اس وقت بھی میسر ہیں ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب یہ تحریک انصاف نے جو یہ جھوٹ بول کے آئے تھے کہ ہم گرین پاسپورٹ کی عزت کریں گے، مجھے آپ بتائیں ایک گرین پاسپورٹ کی تو انہوں نے کیا عزت کی؟ جب یہ 3 سال رہے گرین کی پاسپورٹ کی تو اب عزت ہے نا. اب گرین پاسپورٹ کی عزت ہو رہی ہے تو ان کو بلو پاسپورٹ یاد آ گیا، بلو پاسپورٹ ہمیں دے دیں. مجھے آپ بتائیں کہ جو ایک ایم این اے یا منسٹر کو یا سوری جو سینٹ کے ایک قانون چل رہا ہے کہ بلو پاسپورٹ ہوتا ہے 5 سال، جب وہ ختم ہو جاتا ہے اس کی مدت تو وہ بلو پاسپورٹ بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں فار لائف بلو پاسپورٹ دے، یہ کہتے ہیں ہم جب جا رہے ہیں اور سڑک پہ تو ہمیں وہ جو ہمیں وہ دیتے ہیں ٹیکس، وہ جو سڑک پہ جو موٹر وے پہ چاہتے ہیں وہ بھی نہیں دینا ہم نے، اور ہمیں کوئی پوچھے نا. ہم عدالتوں میں ہم نہیں جائیں گے، جب ہمارا سیشن ہوگا تو عدالت میں بھی نہیں جائیں گے، ہمیں ایک کی جگہ 8 لائسنس کلاشنکوف کے دیں. یہ کہہ رہی ہے تحریک انصاف. یہ جہاں حکومت ہے اس کی، جہاں کابینہ نے بل پاس کیا ہے، تو یہ چیزیں ان سے پوچھے نا. یہ آپ یہ مانگ رہے ہیں، آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم گرین پاسپورٹ کی عزت کرانے آئے ہیں، تو آپ یہ بلو پاسپورٹ کے پیچھے چل پڑے ہیں یا کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں یہ ریلیف دے. یہ ریلیف تو کسی کے پاس نہیں ہے. میں بھی جاتا ہوں موٹر وے پہ تو میں بھی ٹیکس دیتا ہوں، میں بھی جب کسی جگہ کچھ جانا پڑے عدالت بلائے تو میں جاتا ہوں. یہ کہتے ہیں ہم جہاں بیٹھے ہوں گے ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا، ہم جس افسر کو مرضی بلا لیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ کہہ رہے ہیں. کیا یہ ریلیف باقی سب کو ہے؟ نہیں ہے. یہ ایک انوکھی چیز مانگ رہے ہیں، اور یہ وہ جماعت ہے جو کہتی تھی ہم تو عوام کے لیے کچھ کرتے ہیں. تو یہ میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ان کو پی ٹی آئی کو بلو پاسپورٹ صرف اس لیے نہیں ملنا چاہیے کیونکہ یہ ماضی میں کہتے تھے یا جو دعوے کرتے تھے، صرف اس بیس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بلو پاسپورٹ نہیں ملنا چاہیے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا. میں کہتا ہوں کہ جو ریلیف مل رہا تھا باقی جو اسمبلی میں، قومی میں یا صوبائی میں، انہوں نے کیا ریلیف مانگا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں روڈ ٹیکس نہیں دینا، ہمیں ایک کی جگہ 8 کلاشنکوف کے لائسنس دے، ہم جہاں بیٹھے جو افسر کو چاہے ہم بلا لیں، ہمیں عدالت نہ بلائے، عدالت ہمیں نہ پوچھے، ہم کسی کو جواب دے نہیں ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہم تو نہیں کہہ رہے یہ کریں، نہ اس طرح کا قانون ہے. یہ لے کے آئے قانون اپنی صوبائی اسمبلی کابینہ میں، انہوں نے منظور کرایا. پوچھے ایسا کیوں کیا ہے؟ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سر اب یہ بتائیے گا، یہ جو احتجاجی تحریک ہے، چلیں بلو پاسپورٹ کے حوالے سے اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو وہ بے شک آپ کر دیں، لیکن جو اہم فیصلہ آ رہا ہے 5 اگست کو جلسہ کرنے کا، اور اس جلسے کے بعد احتجاجی تحریک جو کہ ملک گیر ہوگی، اس حوالے سے کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ شاید پارلیمانی پارٹی میں اتفاق نہیں ہوا کہ کوئی ملک گیر تحریک چلے، صرف ایک جلسہ کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر ابھی مشاورت جاری ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں صرف ایک دن جلسہ ہی ہوگا، کوئی تحریک نہیں چلے گی؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل تحریک چلانی چاہیے خان صاحب کی رہائی کے لیے. ہر ورکر کی، ہم سب لوگوں کی اوپینین بھی یہی رہتی ہے، ہر جگہ پر ہم یہ گفتگو کرتے ہیں. نمبر 1 ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اس کے اندر مختلف چیزیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ پورے ملک میں احتجاج ہو، کچھ لوگوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے سامنے نکل کے ہم سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھ جائیں، دھرنا جو ہے اس کو کنٹینیو رکھیں، لمبا کر دیں. کچھ نے کہا کہ جلسہ جو ہے پشاور کے اندر ثوابی کے اندر ایک جلسہ بھی رکھ لیا جائے اور ساتھ یہ بھی ایکٹیویٹیز کر لی جائیں. کچھ نے کہا جو ہے کہ وہ احتجاج جو ہے اس طریقے سے کیا جائے. تو مختلف آپشن زیر غور ہیں. اب سے سارا معاملہ، سارا انپٹ لے کر پولیٹیکل کمیٹی میں جائے گا، پھر طریقے تحفظ عین کی قیادت کو بتایا جائے گا، پھر اس کے بعد فائنل عمل آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن عمران خان صاحب اس وقت آئسولیشن کے اندر ہیں. ان سے ان کی بہنوں کی، فیملی کی، وکلاء کی، رفقا کی، ان تک ان کے بچوں سے ان کی بات نہیں ہو پا رہی، ڈاکٹرز نہیں جا پا رہے ان تک. کبھی اخبار بند کرنا، کبھی ٹی وی بند کرنا، کبھی جو ہے وہ بجلی بند کرنا. یہ ایک پریکٹس رہی ہے. ابھی بھی کس حال کے اندر ہیں، کس صورتحال کے اندر ہیں ہمیں کچھ نہیں
پتا کہ وہ کس کنڈیشن کے اندر ہے, ان کی آنکھ کی کیا صورتحال ہے. انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی بندے کو قید تنہائی میں ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ مینٹلی ٹارچر کر رہے ہیں. تو یہ آئسولیشن جو ہے ایک مینٹلی ٹارچر ہے. جو ایک ملک کے مقبول لیڈر, ایک سابق وزیر اعظم, ایک دن وہ وزیر اعظم ہوتا ہے, دوسرے دن آپ کالر سے پکڑ کے گھسیٹ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. یہ کوئی قانون ہے؟ یہ کوئی ملک ہے جس میں آپ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہیں؟ یہ جمہوریت ہے. یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ اٹھا کے اسے کالر سے گھسیٹتے ہوئے ادھر لے جائیں اور پھر اس کو آئسولیشن کے اندر رکھ دیں. تو ہم سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ اس آئسولیشن کے لیے, اس خان صاحب کی رہائی کے لیے, بشرا بی بی کی رہائی کے لیے اور تمام جو اس وقت قیدیوں کی رہائی کے لیے ہمیں بالکل آگے بڑھنا چاہیے. گراؤنڈ کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے, تحریک چلانی چاہیے, تاکہ ہم اپنی منزل کی طرف, حقیقی آزادی کی طرف, یہ پہلا ہمارا قدم ہوگا اس رہائی کا. دوسری یہ چیز ہے جو آپ نے بلو پاسپورٹ کی بات کی, دیکھیں یہ تمام لوگ وہاں پر شامل تھے. نون لیگ پیپلز پارٹی انہوں نے خود انڈورسمنٹ کی, انہوں نے کہا کہ بالکل ہمیں بلو پاسپورٹ چاہیے. اور آ کے ان لوگوں کے رہنماؤں نے آ کے باقاعدہ طور پر اجمل وغیرہ, جمال خان وغیرہ, انہوں نے آ کے ڈیفینڈ کیا کہ جی بالکل ہم نے ٹھیک کیا, ہم نے تو بڑی محنت کی ہے. آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وفاق کے اندر, آپ پنجاب کے اندر ہیں, آپ نے کبھی آ کے دیکھا صوبے کے اندر کہ ہم کس حال کے اندر رہتے ہوئے, ہمیں ضرورت ہے, ہمیں چاہیے, ہمیں بچوں کے لیے چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. یہ مراکن سے بھی واپس لینی چاہیے. سب سے پہلے جو پارلیمنٹ کا تقدس ہے, یہاں سے دیکھیں نا, ادارے جاتے ہیں, گھستے ہیں, وہاں جا کے اٹھا کے ایم این ایز کو باہر گھسیٹ کے لے کر آتے ہیں. تو سب سے پہلے قانون اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. وزیر اعظم کے نے بیان دیا کل, میں اس کے اوپر کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ تاجروں سے جا کر, کراچی کے تاجروں سے جا کے میٹنگ کریں. اپنے کابینہ کے اندر بات کر رہے تھے کہ سرمایہ کاری آئے. بھائی سرمایہ کاری آتی ہے آپ کے ملک کے اندر, رول آف لا ہو. جب منال کا معاملہ آیا, ایک طرف عدالت نے فیصلہ دیا جی بند کر دو, جی سیل کر دو, جی گرا دو, آپ نے گرا دیا. 2 سال کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جی کہ اس فیصلے کو واپس لیے جائے, وہ فیصلہ غلط تھا. نسلا ٹاور کے ساتھ آپ نے ادھر کیا کیا, یہاں کچی آبادی کے اندر رہائشیوں کے ساتھ اسلام آباد کے اندر آپ نے کیا کیا, آپریشن پھیر دو, جی ہمیں فلانے چیز کی, فلانے منصوبے کی ضرورت ہے. ایک بندے کو گھر خود الاٹ کرتے ہیں, اس کی این او سی دیتے ہیں یا کاروبار وہ بناتا ہے, اس کے بعد پھر اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ بھی یہ ہوا, آپ نے ان سے پیسے لے لیے, اس کے بعد آپ کارروائی کرنے کے لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ کسی نے کہہ دیا ہوگا, کسی کی ٹسل ہو گئی ہوگی, کسی کا معاملہ ہو گیا ہوگا. جب ٹسل آ جائے تو اس بنیاد کے ایسے انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارنے سے دنیا کے اندر لوگ آ کے ان ملکوں کے اندر کرتے ہیں جہاں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم پیسے لے کر جائیں, ہماری سرمایہ کاری سیو رہے گی. ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہوتا. اچھا بٹ صاحب, ایک آخری سوال سر, کہ مولانا صاحب کے ساتھ تو بڑے اچھے مراسم ہیں, نواز شریف صاحب کے, شہباز شریف صاحب کے, جو انہوں نے حال ہی میں بیان دیا ہے, اس کے بعد ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں. اور کل کامران مرزا صاحب نے کہا ہے کہ نہ ہم بیان واپس لیں گے اور نہ ہی ہم معافی مانگیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مقدمات مولانا صاحب کے خلاف جو درج ہو رہے ہیں یا جو صورتحال ہے, یہ درست سمت میں جا رہی ہے؟ یہ جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں نا, ہم احتجاج کریں گے, جلسہ کریں گے, جلوس کریں گے, یہ 3 سال سے کر رہے ہیں. یہ ان کی چل رہی ہیں گیدڑ ببکیاں. ہاں, یہ ان کو شاید اب عقل آ گیا ہے, سمجھ آ گیا کہ ہم حکومت سے بات بھی کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کے مسائل کے حل کا کوئی راستہ نکالیں. احتجاج ان کا حق ہے, کریں, لیکن اس طرح نہیں جس طرح یہ احتجاج کرتے ہیں, گنے لاتے ہیں, پولیس والوں کو مارتے ہیں, رینجر کو زخمی شہید کر دیتے ہیں, تو ریڈ زون میں چلے جاتے ہیں, یہ جا کے جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیتے ہیں. جمہوری طریقے سے احتجاج کریں, بالکل ان کا حق ہے, جلسہ کریں, جلوس کریں. وہ یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم کنٹینر ایک بنا رہے تھے جس کے لیے عمران کی رہائی کے لیے کہہ رہے تھے نکلیں گے. پھر اس نے کہا تھا ہم نے کوئی 1 لاکھ بندوں کا وہ رجسٹریشن ہو گیا ہے, وہ کنٹینر کھڑا ہے, تو ہم تحریک کے لیے نکلیں گے. یہ لگے رہے, اس میں ان کا جو بھی دل آتا ہے جمہوری طریقے سے کوئی بھی کام کریں گے, ان کو کوئی نہیں روکے گا. دوسری بات ہے, مولانا صاحب کو یہ بات بالکل نہیں کرنی چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو چاہیے کہ وہ معافی مانگ لیں اپنی فورسز کے خلاف. اس طرح کا ایک شہید ہے, مجھے آپ بتائیں کہ ہم آرام سے گھروں میں سوتے ہیں اور وہ یہ ہماری فورسز جو ہے سرحدوں پہ ساری رات وہ بیٹھ کے ہماری حفاظت کرتے ہیں, اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. اور یہ میں بھی بتاؤں کہ جب کوئی شہید ہو جاتا ہے تو اس کے ماں باپ یا اس کی جو بیوی ہے وہ تو یہ کہتی ہے, ماں باپ کہتے ہیں کہ اگر میرا ایک اور بیٹا بھی ہوتا تو میں وہ بھی اپنے ملک پہ قربان کر دوں. تو ایسے جو شہداء ہیں, ان کے ماں باپ, ان کے لیے ہمیں دل آزاری کرنی, ان کا احسان ہے اس قوم پہ, پاکستان پہ, جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. لیکن مولانا صاحب کو معافی مانگ لینی چاہیے. تو یہ بہت اچھی بات ہے, ان کا ایسا بیان نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے نعیم صاحب, ایک آخر میں مختصراً اگر آپ اس پہ کامنٹ کر دیں, جو مولانا صاحب کے خلاف مقدمات ہیں یا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے یا بیان واپس لینا چاہیے. پی ٹی آئی اب تک ہوتی تو ہو سکتا ہے قلعدم قرار دے کہ گرفتار کر کے جیل میں بھی ڈال دیا جاتا, یا شاید فزیکل ریمانڈ لیا جا رہا ہوتا.
یہ نون لیگ جو کہہ رہی ہے کہ مولانا صاحب معافی مانگیں، مولانا صاحب کی ایک بات اس سے مجھے بھی اختلاف ہے کہ شہیدوں کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی کہ وہ پیسے لے کے کرتے ہیں، جو اس کے علاوہ انہوں نے باتیں کی وہ ساری ٹھیک ہیں، اور معافی جو ان سے مانگ رہے ہیں سب سے پہلے تو معافی مانگے انہوں نے جنہوں نے 3 دفعہ مارشل لا لگائے، جنہوں نے عوام کا مینڈیٹ لوٹا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، ہمیں جنگ کی طرف دھکیلا، ہمارے 80,000 نوجوان افغانستان کے اندر جو ہے وہ شہید کرائے، پرائے ملکوں کی جنگوں کے اندر ہمیں انوالو کیا، جنہوں نے ہمارے جو ہے وہ ملک کی معیشت تباہ کی، جنہوں نے جب ہمارا ملک جاپان کو قرضہ دیتا تھا، آج ہمارا ملک 90,000 ارب روپے دنیا سے قرضہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، جنہوں نے غریب کا نہیں سوچا، جنہوں نے اپنی جیبیں بنائی، جنہوں نے پلاٹ بنائے، جنہوں نے DHA کے اندر پلاٹ بنائے، جنہوں نے پراپرٹیوں پہ قبضہ کیا، تو معافی تو وہ مانگے نا۔ ٹھیک ہے نعیم صاحب، آپ کا بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اب ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بیانات تو موجود ہیں PTI کے بھی، اور حکومت بھی چاہ رہی ہے کہ PTI کے ساتھ مذاکرات ہوں، لیکن اب دیکھیں کہ اس پر پھر فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ کیا سامنے آتا ہے۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جو ایران امریکہ کی صورتحال ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ جو سیاسی صورتحال تھی اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی، اور جو PTI مسلم لیگ نون کا موقف تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور ابھی آپ کے علم میں ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو MOU ہوا تھا، اس MOU کے بعد حالیہ حملوں کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس پر آج وزارت خارجہ کی جانب سے بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے پاکستان نے ایک مرتبہ پھر جو امن امان کے حوالے سے یا سفارتی سطح پر جو کوششیں ہیں یا آگے بڑھنے کے حوالے سے جو موقف ہے اس کو دہرایا ہے، اور یقیناً اس حوالے سے کوششیں بھی جاری ہیں کہ جو MOU ہوا ہے اسی کے تحت آگے بڑھا جائے۔ جمیل احمد خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں۔ جمیل صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ آپ کے علم میں ہے کہ بیچ میں ایران اور امریکہ کے درمیان جب MOU ہوا تو اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا، ویلکم بھی کیا گیا، اور ایک امید بھی جو ہے اس کی امید کی کرن بھی نظر آئی کہ اب معاملات آگے بڑھیں گے، پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہوئیں، لیکن ایک مرتبہ پھر حملے ہوئے، پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ اب دوبارہ سے اوپر جا رہی ہیں۔ یہ MOU کے بعد آپ کے نزدیک سر دوبارہ حملوں کی طرف جانا، اس کی وجوہات آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے ایک وجہ نہیں ہے، اس کے کچھ چند مختلف ڈائمینشنز ہیں، 2-3 میں آپ کو 5 سیکنڈ میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے، پوری دنیا تشویش میں ہے، اور کہ دوبارہ یہ ایسکلیٹ ہوتا جا رہا ہے، لیکن جو مثبت بات ہوئی ہے، جو پازیٹیو بات ہوئی ہے، اس کا ذکر میں کر دوں، اور جدھر سے امید ہوتی ہے کہ ڈپلومیٹک چینل اسٹل آر ورکنگ، اور اس میں ساتھ ساتھ ڈپلومیسی ہیز ناٹ ریئلی died down so far, diplomacy is still working۔ اور وہ کیا ہیں 3 پوائنٹس کہ ایران نے ایک امریکی سٹیزن کو ریلیز کر دیا ہے کافی سالوں کے بعد، تو یہ گڈ ول جسچر، اور جس پہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے گریٹیٹیوڈ پیش کیا ہے، تو لہٰذا ایک یہ۔ دوسرا، اسرائیل سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ فوراً نکلنے کی بات کرو لبنان سے، اور اس میں ایک فائنل ڈیل بھی ہوئی ہے جس میں وڈرال اسرائیل نے شروع کرنا ہے، اور بلکہ آج کل میں شروع ہو جائے گا۔ تیسری چیز جو مثبت بات یہ ہوئی ہے کہ لبنان میں جو 6واں راؤنڈ ڈیل کا ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اچھا، اب رہا سوال کہ اس میں نیگیٹو باتیں کیا ہیں، کہ اس وقت تک، اچھا ایک اور پازیٹیو بات یہ ہے کہ اب تک یہ حملے جو ہو رہے ہیں کیلیبریٹڈ اور ریکیلیبریٹڈ حملے ہو رہے ہیں، جتنی اسٹرائکس امریکہ کی طرف سے آتی ہے اتنی اس کو واپس کر دی جاتی ہے پاسداران کی طرف سے، اتنی اسٹرائکس ان کے بیسس پر کیے جاتے ہیں، میزائل کے ذریعے اور ڈرون کے ذریعے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے بیسس کے علاوہ کوئی اور تنصیبات، کوئی اور جگہ اسٹرائک نہیں ہو رہی ہے، تو یہ، لیکن یہ ایسکلیٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں، اور بڑی خطرناک بات انہوں نے دوبارہ کر دی ہے کہ اگر ایران نے اب معاہدہ نہیں کیا، دوبارہ واپس نہیں آتا ہے معاہدے کی طرف، تو پھر nobody would be left to deal، کہ ڈیل اس میں ہو جائے۔ تو اس میں وہی بات جو تہذیب کی انہوں نے بات کی تھی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے اس قسم کے وہ آتے رہتے ہیں بیانات کی تاریخ میں، ڈونلڈ ٹرمپ کو یاد رکھا جائے گا جس قسم کے خطرناک بیانات تہذیب کو مٹانے کی، اور آج یہ بات کر دی ہے کہ will not have anybody left in Iran، یہ ان کے الفاظ ہیں ٹروتھ سوشل پہ۔ اس کے بعد ابھی منظرنامہ آگے کیا ہونے والا ہے، میڈیشن کا کیا معاملہ ہونے والا ہے، میڈیشن
परसों भी फील्ड मार्शल हमारे वहाँ मौजूद थे तुर्की में, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और उर्दगान साहब ने जो रिपोर्ट्स आई हैं मंजर नाम पर आम पर कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बात की है, और ज़ाहिर है इसी रीजनल मामलात में और इसी मामलात में मिलकर बात की है। तो वो इसका मतलब ये है कि कोशिशें जारी हैं। अब रहा सवाल कि अगला क्या दुनिया इस बात को का मुतहम्मल दुनिया हो सकती है कि दोबारा फुल फ्लैज जंग शुरू हो जाए दोबारा। अभी तक सप्लाई जो डिसरप्शन हुई है उसने रिकवर नहीं किया है दुनिया में जो इन्फ्लेशन पैदा की है, और अभी तो ये बात अभी इकोनॉमिस्ट ने शाया कर दी है अपनी पब्लिकेशन में कि ये अगर सेकंड क्वार्टर तक और थर्ड क्वार्टर तक ये जंग चली गई तो फिर ग्लोबल जीडीपी का ग्रोथ 2.9% कम हो जाएगा। याद रहे कि 1929 में कोई 10 साल के लिए एक डिप्रेशन आया था, लोगों ने फाके कशी शुरू हो गई थी, बैंक्स कोलैप्स हो गए थे, लोगों के पैसे डूब गए थे। तो वो अगर ये इन्फ्लेशन इसी तरह रहा और स्टेट ऑफ हॉर्मस इसी तरह अगर वो हचकोले खाता रहा और बंद हो गया, जो कि ईरान कर सकता है, तो ऐसी सूरत में फिर ये डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे और दुनिया अब 2030 वाली दुनिया नहीं है, ये दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई है। लिहाजा लेकिन जमील साहब, जैसे सर आपने प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के बयानात का जिक्र किया और पहले जो एक तासुर दिया जा रहा था कि नेटो ममालिक ने ट्रंप साहब को सपोर्ट नहीं किया, खुद अमेरिका के अंदर से ट्रंप साहब को मुखालफत का सामना है, तो अभी आप समझते हैं कि फिर खुद ट्रंप साहब भी ये अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं, मैंने यही कहा कि ना दुनिया मुतम्मल हो सकती है, ना ईरान मुतम्मल हो सकता है, और उसकी वजूहत हम डिस्कस कर लेते हैं, और ना ही डोनाल्ड ट्रंप मुतम्मल हो सकते। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग बदस्तूर नीचे जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग कहाँ 56% थी और अब 36% भी नहीं रही डोनाल्ड ट्रंप की। और इजराइल की भी रेटिंग, जो पहले इजराइल के सपोर्ट में लोग, खास तौर पर वो इलाका जिसमें यहूदी बसते हैं, उसका एक सर्वे मेरे सामने आया है पिछले हफ्ते का, और उसमें जो 63% जो उनको सपोर्ट करते थे यहूदी 2023 में, वो अभी उसमें फकत 23% रह गए हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि इजरायली लॉबी पर भी प्रेशर पड़ रहा है, जो कि अमेरिका में हर डिपार्टमेंट में जिसका इन्फ्लुएंस है। तो इजरायली लॉबी पर जब प्रेशर पड़ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप पे जब प्रेशर पड़ रहा है, मिड टर्म इलेक्शन की हारने की बात हो रही है, और मिड टर्म इलेक्शन के बाद बता दिया है अपोजिशन पार्टी ने, डेमोक्रेट्स ने, कि हम इम्पीचमेंट 25th अमेंडमेंट के तहत करेंगे और इम्पीचमेंट के साथ हम केस भी यानी कि प्रोसिक्यूट भी करेंगे। तो कोई सदर और कोई पार्टी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, और इस लिहाज से सबसे बड़ी बात है कि माशी मुसीबत और माशी अजियत से बचने के लिए दुनिया का प्रेशर भी आएगा, नेटो का प्रेशर भी आएगा, लेकिन ईरान को भी एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्राइक्स हो रही हैं, जिस तरीके से बात आगे फैल रही है, वो गल्फ कंट्रीज जिनका एक नरम गोशा इजराइल के लिए पैदा होना शुरू हो गया था, अगेन दे हैव स्टार्टेड अलाइनिंग देमसेल्फ विद द यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो जरा ईरान के लिए भी मुश्किलात सामने आती जाएंगी, और ये ब्लॉकेड ईरान के लिए काफ़ी रहेगा, मुश्किलात में पैदा कर देगा। और अब्बास दरान ने और ईरान ने कह दिया है कि अगर ऑयल इस रीजन में हमारे लिए रोका गया तो फिर इस रीजन में और दुनिया में किसी और के लिए यहाँ से ऑयल नहीं जा सकता, तो जो कि खतरनाक बात है। बिल्कुल जमील साहब, लेकिन साथ ही जैसे एक तासुर तो ये भी है ना कि पहले जैसे हमले हुए तो उस वक्त भी जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया उसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया गया, लेकिन अगर हम देखें तो सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस का मुआहदा भी है। तो आप समझते हैं कि सूरत हाल अगर यही रहती है तो पाकिस्तान के लिए भी न्यूट्रल रहना या ये सारी चीज़ें जो है वो मुमकिन होंगी, या एक बड़ा चैलेंज सामने आ सकता है? नहीं, वो तो बहुत खतरनाक बात हो जाएगी, और पाकिस्तान जाहिर है ये सऊदी अरब के साथ खड़ा होना होगा, वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की, हमारा एक ट्रीटी है उनके साथ, तो वी हैव टू। और फिर नो वन लेस देन द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलरेडी मेंशनड इट ऑन द फ्लोर ऑफ द सेनेट, और उसको बताया है फ्लोर ऑफ सेनेट के रिकॉर्ड पर है, दुनिया के रिकॉर्ड पर है, कि एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि अगर बात वहां तक पहुंचेगी तो हमारी ये मजबूरी है कि हम सऊदी अरब के साथ खड़े होंगे। तो वो एक खतरनाक बात है, क्योंकि अगर ऐसी बात होगी तो पाकिस्तान में हमारे भाई यहाँ जो 20 से 25% हैं ईरानी, उसके सुप्रीम लीडर के साथ, और बल्कि हम सारों की हमदर्दी है ईरान के साथ, लेकिन उनकी एक अकीदत के लिहाज से भी, अकीदे के लिहाज से भी एक हमदर्दी है, और जो कि जायज़ है। तो ऐसी सूरत में फिर हमारे पास वही सिलसिला ना हो जैसे
کہ ہم نے وٹنس کیا کراچی میں، اور کئی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے کراچی میں جب جلوس جل سے نکلے تھے. تو ہمیں اس چیز کا بھی احتمال ہے، اور اس چیز کا بھی ہمیں ظاہر ہے قدرتی طور پر ہماری کسی غلطی کے بغیر ہمارے لیے ایک مصیبت بن سکتی ہے. لہٰذا راستہ ایک ہی ہے دنیا کے لیے، امریکہ کے لیے، میڈیٹرز کے لیے، اس خطے کے لیے، کہ اس آگ کو کس طرح ٹھنڈا کیا جائے. اور میرا اپنا ماننا یہ ہے جتنے حالات و واقعات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ ٹھکا ٹھکی کے بعد پھر دوبارہ میڈیشن، پاکستان کیونکہ اور کوئی چوائس اس وقت ہے نہیں، قطر ودرا کر گیا ہے، تو پاکستان از دا بیسٹ چوائس فار دی میڈیشن اسٹل، اینڈ پاکستان وڈ کنٹینیو ود سپورٹ اینڈ ان کنسلٹیشن ود ترکی، چائنا اینڈ آل ادر فرینڈس آر فور کنٹریز. اور انہی حملوں کے دوران جمیل صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جو صورتحال ہے، جو وقت کا تعین ہوا تھا کہ جی 60 روز ہیں، وہ ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ختم نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے یہ حملے ہو رہے ہیں لیکن بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے، امید ہے. جی ہاں، اسی 14 پوائنٹ میں جہاں 60 دن کا ذکر ہے اس میں کلاس نمبر 3 میں دیا ہوا ہے کہ یہ اس کو اٹ از ایکسٹینڈیبل. تو وہ تو بڑی معمولی سی بات ہے، وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا، اس کے بعد دوبارہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا. اگر جے سی پی او کو 2.5 سال لگے تھے تو اس کو اگر 2-3 مہینے لگ جائے، so long as there is a negotiation going on, so long as there is a table talk, then perhaps things would remain stable. But if there is no table talk, then there could. دیکھیے مسئلہ کیا ہوا، ایک تو غلط فہمی دوسری بھی ہوئی نا، کہ جب ایک پروویژن دیا ہوا ہے، کلاس دیا ہوا ہے اس 14 پوائنٹس میں، اس کا 12واں نمبر پوائنٹ ہے، 12واں نمبر کلاس ہے کہ ایک اس میں میکینزم بنایا جائے گا، مانیٹرنگ میکینزم، وہ نہیں بنا. پھر جب برج اسٹاک میں سوئٹزرلینڈ میں جب پاکستان نے اور قطر نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں بتایا کہ اس کے لیے ایک ڈی کنفلیکشن سیل بنانا چاہیے، وہ نہیں بنا. اس کے لیے کمیونیکیشن لائن ہونی چاہیے، وہ نہیں بنی تھی. وہ بھی بننی تھی، اگر وہ بن جاتی تو یہ نوبت نہیں آنی تھی. اور ایک ہائی پاور جو کمیٹی تھی وہ بننی تھی، وہ نہیں بنی. تو اس لیے بھی ایک کمیونیکیشن کا بھی گیپ رہا ہے، اس کو گیپ پور کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جمیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، جمیل احمد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب یہی امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جو 60 روز کا تعین ہوا تھا اسی کے تحت معاملات آگے بڑھیں، اور اس ساری صورتحال سے صرف کوئی ایک ملک نہیں بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ سفر کر رہی ہے. اس لیے کوششیں جاری ہیں کہ جو حالیہ حملے ہیں وہ بھی رکیں اور مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.